अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज पाकिस्तान ने ईरान की जो जारहियत थी उसका बाकायदा जवाब दिया और एक बहुत ही कैलकुलेटेड और प्रिसिशन के साथ जवाब दिया। 3 ठिकानों पर हमला किया जहां पे BLF और BLA के दहशतगर्द मौजूद थे। ये वाकया तब हमने करने पर मजबूर हुआ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान ने पूरी कोशिशें की कि ईरान जो है, जो उसने जो जारहियत की, जो हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया, उस पर वो शर्मिंदगी, और कम अज कम अगर शर्मिंदगी नहीं तो कम अज कम इस बात का एहसास जरूर करे कि उसने गलत किया। लेकिन उनके जो वजीर खारजा थे, उनकी स्टेटमेंट्स के बाद और जब लगा कि ईरान शायद समझ रहा है कि वो सही है और उसने जो भी किया है वो उस पर वो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान ने आज रिस्पॉन्स दिया। और आज प्रोग्राम में हम आखिरी हिस्से में जाकर इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और थोड़े से सियासी मंजरनामे पर नजर डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब, पहले अगर कमेंट करना चाहें, जो ईरान ने एक पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया और उसके बाद जो पाकिस्तान ने रिस्पांस दिया, आप इसको कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला मोहम्मद। About the escalation, मैं इंग्लिश में थोड़ा कहना चाहूँगा कि शायद उस तरफ लोग उसको एहसास करें। About the escalation which has been done from the Iranian side. Iran is our neighbor and they are a brotherly Islamic state. We've got great love and respect for them, and we think that Pakistan has been made in the name of Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We've got a great role for the whole Muslim Ummah, and for that we always stand for the Islamic cause, wherever that issue is. May that be when Iran is attacked by the West, or may that be when we have the issue of the Palestinians. Pakistan always stand for the Muslim Ummah, the cause of the Muslims, wherever they are. I still remember the time when there was Iran-Iraq war, and Pakistan tried to play a role of reconciliation between them. So we expect a very responsible behavior from the Iranian brotherly state. But what happened a day before was really amazing, and I mean everybody was shocked because we don't expect this from our Iranian brothers, and they are brothers in faith. They are our neighbors. We've got a 900-kilometer long border among us. So when we Pakistani state waited for any remorse from them, but when remorse didn't come, so a calculated response was given. Not to the Iranian state, but to the BLAs. And yes, there is the message goes to our Iranian brothers that Pakistan consider Iran as our brother, our neighbor, but we will not accept any compromise on sovereignty of Pakistan. 250 million Pakistanis, they would not accept any compromise on the sovereignty of Pakistan, and 250 million Pakistanis stand strong with the valiant Pakistan armed forces to defend the nook and corner of Pakistan. And I want to remind the whole of the world, especially our neighbors, that don't consider that Pakistan has got 7 or 8 lakh defense forces. We've got 250 million Pakistanis who would fight to the last drop of their blood to save the borders and the geography and the ideological boundaries of Pakistan. So we stand strong, and we also expect that Iran would also respond to after this calculated response. We expect that sanity will prevail, and we will be able to sort the issues bilaterally with peace, because by such acts, I'm sorry to say, but Iranians are putting the peace and tranquility of the area at risk. So we hope that sanity prevails on the other side. बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही तर्जुमानी की। हर पाकिस्तानी की यही आवाज़ है। अली मोहम्मद खान साहब, बड़ी दिलचस्प बात है। आज मरियम नवाज साहिबा एक जलसे से खिताब कर रही थी, तो उन्होंने कंपैरिजन दिया कि वो कौन है और उनके मुखालिफिन कौन है। ये जरा सुन लीजिए। मेरा मुकदमा भी वही है आज अवाम की अदालत में। हम 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं हैं। 28 मई वालों ने पाकिस्तान बनाया और 9 मई वाले पाकिस्तान की रियासत पर हमला करने वाले लोग हैं। एक तारीख है पाकिस्तान को बनाने की, एक तारीख है पाकिस्तान को उजाड़ने की मजमूम कोशिश करने वालों की।
جی علی محمد خان صاحب کیا رسپانس کرتے ہیں؟ کیا ان کے پاس اور کوئی بیانیہ نہیں ہے؟ عوام کے مشکلات، مہنگائی، اتنے اور بہت ساری چیزیں ہیں، یہ ایک ہی ہے جس کی بیس پہ وہ آئندہ انتخابات لڑنا چاہ رہے ہیں؟ بچ گانا سی جذباتیت والا بیانیہ اب نہیں چلے گا. پاکستانی اب بڑے میچور ہو گئے ہیں. چاہے ریڑھی والا ہو، چاہے بیچارہ اجرت پہ روزی روٹی کمانے والا آدمی ہو، دن کا دیہڑی دار ہو، اس کو بھی بڑی سمجھ آئی. یہ جو چھوٹا سا فون آ گیا نا سب کی جیب میں، اس نے وہ اویئرنیس دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بیان بازی سے کچھ ہوگا نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 28 مئی 9 مئی یہ چیزیں ہمیں نہ بتائیں. ہمیں پتہ ہے پاکستان کو نیوکلیر طاقت بنانے والے لوگ کون تھے. بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے صحیح. اور ہمارے سب سے زیادہ کریڈٹ جاتا ہے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب، ڈاکٹر سمر مبارک مند، وہ ہزاروں انجینئرز، وہ ہزاروں سائنسدان جن نے اپنی زندگی جان جوکھم میں ڈالی. ضیاء صاحب کا زمانہ تھا، ضیاء صاحب کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے بھی اس کو آگے پہنچانے کے اور کمپلیٹ کرنے کا رول ادا کیا. غلام اسحاق خان صاحب کا رول ادا ہے اس میں. غلام اسحاق خان نے بنیادی کردار ادا کیا کہ ہر بھرپور کوشش کی. حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن انہوں نے نیوکلیر پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیا. بے نظیر بھٹو صاحب کا بھی اس میں رول ہے جب میزائل ٹیکنالوجی اس زمانے میں آگے گئی، اور میاں صاحب کے دور میں وہ دھماکے ہوئے. تو یہ تو ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. آپ کیوں اس کو میاں صاحب. اور دوسری چیز یہ ہے اجاڑنا فلانا. دیکھیں آپ ہمیں چاہے کچھ بھی کہیں، میں مریم بی بی سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کے والد صاحب کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے والد صاحب فیل ہو گئے ہیں سیاست میں. آپ کی جماعت کی سیاست فیل ہو گئی ہے. آپ اس طرح کی جذباتی نعرے بازی نہ کریں. اگر آپ کہیں گے 9 مئی فلانا تو پھر مجھے اس پہ مجبور نہ کریں کہ میں سوال پوچھوں کہ ڈان لیکس والے کون ہیں. صحیح. میں پوچھوں کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرنے والے کون ہیں. بالکل صحیح. میں پوچھوں کہ وہ لوگ کون ہیں جو ملک سے باہر بیٹھ کے حساس اداروں کے سربراہوں کے نام لے کے گجرانوالہ جلسے کی میں یاد نہیں دلانا چاہتا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بھی محب وطن ہیں، ہم بھی محب وطن ہیں. بات پرفارمنس کی ہے، ادھر ادھر کی آپ نہ ہانکیں. یہ بتائیں 17-18 مہینے میں کیا کیا، مہنگائی کدھر پہنچائی، پیٹرول کدھر پہنچایا ہے، لوگوں کی زندگی کی کیا صورتحال ہے، فوریکس ریزروز بڑھے کہ نہیں، مہنگائی کتنی بڑی کیوں بڑی. آپ تو مہنگائی کے خلاف آئی تھی اور اتنا ہمیں ضرور بتائیں. بالکل صحیح کہ 18 مہینے میں جب مہنگائی آسمان تک پہنچی، ایک منٹ کہ 18 مہینے میں جب مہنگائی آسمان تک پہنچی، میں بھول گیا ہوں یہاں ایک شخصیت تھی بڑے قابل احترام ہے، شہباز شریف ان کا نام ہے، وزیر اعظم پاکستان تھے. کوئی مجھے بتائے گا کہ شہباز صاحب اور مریم بی بی کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ مجھے کسی بتا چچا بھتیجے کا. تو اگر یہ رشتہ ہے تو آپ کی حکومت تھی. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے بالکل صحیح 18 مہینے آپ کی حکومت تھی. بالکل جواب اور عوام اس کا سوال کر رہی ہیں اور بالکل عوام کے ذہنوں میں وہ بہت صحیح طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے بات، کیونکہ اتنی مہنگائی شاید پہلے کبھی انہوں نے دیکھی نہیں تھی. اب مجھے یہ بتائیں بلہ نہیں ہے، کتنی کمفرٹیبل اور کتنی انکمفرٹیبل ہے پی ٹی آئی؟ اس نیو چیلنج، نیا چیلنج ہے. میں انکار نہیں کروں گا کہ بلہ لے کے ہمیں بہت بڑا زخم پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. تحریک انصاف کی ایک اس کو مٹانے کی کوشش ہے، لیکن یہ انوٹ نقوش ہیں جو لوگوں کے دلوں میں ہیں. تو بلہ پھر آ جائے گا انشاءاللہ. انٹرا پارٹی ہم کرنے جا رہے ہیں، بلہ انشاءاللہ پھر آ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جب تک بلہ نہیں آتا ہم انتخابی نشانوں پہ بھی الیکشن لڑیں گے. اس چیلنج کو ہم قبول کرتے ہیں. ہم میدان سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ڈیل کر کے بکسے جہازوں میں بھر کے ملک سے باہر بھاگتے ہیں. ہم فیس کرنے والے لوگ ہیں. صحیح. علی محمد خان چیلنج کو فیس کریں گے. بالکل. علی محمد خان صاحب ایک چیز جو سوال اٹھ رہا ہے کہ جی ایک حلقے سے 4 آزاد کھڑے ہوں گے کہ جی میں بھی پی ٹی آئی، مجھے عمران خان نے ٹکٹ دیا ہے، یا میں صحیح معنوں میں نمائندہ ہوں پی ٹی آئی کا. تو وہ کنفیوژن اس کو کیسے دور کریں گے؟ بڑا آسان ہے. اس کی لسٹ تقریباً ہم پوسٹ کرنے لگے ہیں. تو جو آفیشیل تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں تو ان کی لسٹ آ جائے گی اور ان کے سامنے ان کے انتخابی نشان ہوں گے. تو حلقے کے تمام ورکرز جو ہیں وہ کسی شخصیت کے ساتھ، تو آپ کو پتہ ہے ضمیر صاحب ہیں نہیں. صحیح. میں 2 دفعہ اللہ نے مجھے جتایا ہے اور میرے حلقے سے ایک بار خان صاحب خود جیتے ہیں، تو 3 بار جیت ہوگی میرے حلقے کی 23 کی. تو 3 بار جیتی ہوئی سیٹ جو ہے میں آپ کے سامنے آج برملا پوری قوم کے سامنے اظہار کرتا ہوں کہ 80 ہزار اور 50 60 ہزار ووٹ لینے والی جماعت اس حلقے سے جو دئی علاقہ ہے وہاں سے بڑا ووٹ پڑتا بھی نہیں ہے. صحیح. وہاں علی محمد کا شاید اپنا 10,000 ووٹ بھی نہیں ہوگا. تو علی محمد جو 2-3 بار وہاں سے ہم لوگ جیتے ہیں، میں اگر کلیم کرتا ہوں کہ میرا اپنا ووٹ نہیں ہے، تحریک انصاف کا ہے، تو کوئی اور کس طرح کلیم کر سکتا ہے کہ میرا اپنا ووٹ ہے؟ ووٹ تحریک انصاف کا ہے.
کارکن اس شخصیت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی جس کے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوگا, عمران خان صاحب کا کینڈیڈیٹ ہوگا. چلیں آپ بالکل صحیح, ایک اسٹریٹجی کی بات کر رہی ہے یا پلان سی ڈی, وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ مطلب ایک آرگنائز طریقے سے لسٹیں بنیں گی, نشان اس پر چھپا ہوا ہوگا اور پتہ ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے تاکہ آپ لوگ سیکیور رہیں. دس از دا پلان سی اور ڈی وٹ ایور. دیکھیں مجھے تو سی وغیرہ کا نہیں پتا, میں تو ایک پلان کو سمجھتا ہوں, وہ پلان ہے کہ جو آپ جب اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے خود ہی پلان بناتا ہے. صحیح, بالکل صحیح. آپ کے ذہن میں اللہ ایک منصوبہ ڈالتا ہے. ہمارا منصوبہ یہی ہے کہ عوام کے گھر گھر پہنچ کے ہم نے بتانا ہے کہ اس حلقے میں آپ کا صوبائی قومی کینڈیڈیٹ کون ہے, اور انشاءاللہ ہماری سوشل میڈیا ٹیم اتنی تگڑی ہے کہ ہم پاکستان کے ہر حلقے کے ایک ایک پاکستانی کو بتا سکیں یہ آپ کا صوبائی کینڈیڈیٹ ہے, یہ آپ کا قومی کینڈیڈیٹ ہے, اور شخص کو مت دیکھو. صحیح, بالکل صحیح. آپ یہ دیکھو کس کا آدمی ہے, کس کا آدمی ہے. بالکل صحیح. اب ایک صورتحال تو یہ سامنے آ گئی, اب آزاد ہوں گے. کتنا نمبر دیکھ رہے ہیں نیشنل اسمبلی؟ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی پروونشل اسمبلیز. کیئرفل. اگر الیکشن ڈے والے دن کوئی بہت زیادہ ڈرامہ نہ ہوا تو انشاءاللہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ میجورٹی سیٹس پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جیتیں گے, اور تحریک انصاف ایز اے جماعت ابھی تک موجود ہے. الیکشن کے بعد وہ سارے انشاءاللہ تحریک انصاف کی فولڈ میں واپس آ جائیں گے, اور اس دوران ہم انٹر پارٹی الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں. انشاءاللہ تحریک انصاف از دیئر ٹو اسٹے. میجورٹی پاکستان تحریک انصاف جیتے گی انشاءاللہ. صحیح. اب آزاد جب الیکٹ ہو کر آئیں گے تو آپ کے ایکس کولیگ فیاض الحسن چوہان صاحب اگلے روز میرے پروگرام میں تھے, انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کی, میں چاہوں گا وہ سن لے تو اس پہ بھی رسپونڈ کر دیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان میں سے جیتنا اسی نے ہے جس نے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جیتنے کے بعد میں نے یا آئی پی پی جوائن کرنی ہے یا نون لیگ جوائن کرنی ہے. یہ سن لیں میری بات. جی علی محمد خان صاحب, اور زیادہ تر جو کچھ لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کیونکہ یقیناً آزاد جب آئیں گے تو ایک بازار ضمیر فروشی کا بھی گرم ہوگا, اور آپ لوگ بھی بھگت چکے ہوئے ہیں اس میں. جب سینٹ کی ٹکٹس کے لیے آپ کو یاد ہے کے پی کے لوگوں کو آپ نے خود پکڑا اور نکالا بھی پارٹی سے, تو اس چیز کو اوائڈ تو نہیں کیا جا سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, یہ تو ہمارے سابقہ پارٹی کے رکن رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ چونکہ خود بھی الیکشن وہاں سے نہیں لڑ رہے, ان کو الیکشن لڑنا چاہیے وہاں سے, کیونکہ طریقے جو بھی ہے وہ جہانگیر پرین صاحب کی جماعت کا نام ذہن سے نکل رہا ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کر کے جو ہے نام کمایا ہے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جفا کر کے مشہور ہوئے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو چھوڑیں اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی چیزوں کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جن میں وفا ہوتی ہے, دنیا ان کو یاد رکھتی ہے جو کسی اصول پہ کھڑے ہوتے ہیں, پھر چاہے جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے. انشاءاللہ پاکستانی عوام جو ہے وہ سیاسی طور پر میچور ہیں, وہ ایک بالغ فیصلہ کریں گے جو ان کو پاکستان کی خاطر بہتر نظر آئے گا, چاہے وہ خان صاحب ہو, چاہے میاں صاحب ہو, چاہے زرداری صاحب. یہ لوگ فیصلہ کریں گے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ان کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہوگا. صحیح, ان کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں ہوگا, لیکن مطلب یقیناً سوال تو بنتا ہے کہ پھر اگر آزاد آتے ہیں تو وہ شاید ان کی فری چوائس بھی ہو, لیکن یقیناً ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کیونکہ ہارس ریڈنگ جو ہے وہ بری چیز ہے. کیونکہ پاکستان جو حلقے کی عوام جس کو پاس کرے گی عمران خان کے نام پہ, اگر کسی نے سوچا بھی کہ وہ پھر تحریک انصاف کو خدا نخواستہ دھوکہ دے کے کہیں اور جائے گا, تو وہ حلقے کی عوام جو ہے وہ ان کا اس حلقے میں پھر اندر آنا جو ہے ان کا بند ہو جائے گا. عوام ان کو پھر چھوڑے گی نہیں, کیونکہ عوام اپنے ووٹ کا تحفظ کرنا جانتی ہے. عوام جانتی ہے کہ جس کو وہ ووٹ ڈالتے ہیں پھر اپنے ووٹ کا تحفظ وہ کیسے کریں گے. دیکھیں اگر کسی کو عزت پیاری نہیں ہے وہ ایک اور چیز ہے, لیکن میں جس جماعت کے نام پہ ووٹ لے کے آتا ہوں مجھے کیا اختیار حاصل ہے کہ میں ان عوام کے ووٹ کو دھوکہ دوں. تو انشاءاللہ اس پر تحریک انصاف نے بھی کوشش کی ہے کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹیں دیں, اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یا ہمارے نام پہ جو لوگ پاس ہو رہے ہیں اس بار, چاہے آزاد بھی ہوں, وہ بظاہر آزاد ہوں گے لیکن وہ سارے تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ پکے جڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. علی محمد خان, بلاول بھٹو پچھلے کچھ دنوں سے بڑا سافٹ ان کا ہے رویہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین کی طرف, اور وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ جوانوں کی پارٹی ہے تو اب وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ, تو میں آپ لوگوں کو آگے لیڈ کرتا ہوں. اور آج وہ کیا بات کر رہے ہیں یہ بھی ذرا سن لیں کہ مقابلہ ہے کس کے درمیان.
اب یہ الیکشن تیر اور شیر کے درمیان ہے. آپ نے کبھی ایسا شیر دیکھا ہو جو خود گھر میں چپ جاتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ چاہے آپ میرا مخالف کا بندوبست کریں, آپ میرا مخالف کو جیل میں ڈالیں, آپ میرا مخالف کا نشان چھین لیں, میں تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں. اور جب شکار ہو جاتا ہے تو پھر یہ شیر باہر نکل جاتا ہے. آج پہلی دفعہ وہ شیر نظر آیا, اور کل انشاءاللہ تعالی میں واپس پنجاب جا رہا ہوں اور شیر کا مقابلہ کرنے کی. جی علی محمد خان صاحب, بلاول نے بڑے واضح طور سے یہ کہا ہے کہ جناب وہ انہوں نے پی ایم ایل این نے اور جو شیر کی پارٹی ہے انہوں نے صرف ایک کو نشانہ بنایا, ان کا نشان بلے کا نشان بھی ان سے چھنوایا, مطلب چھنوایا انہوں نے جان بوجھ کر, اور کہ ڈر رہے تھے. اور لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ مقابلہ صرف اور تیر اور شیر کے درمیان ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ تیر اور شیر مل کے جو انہوں نے 16, 17, 18 مہینے جو کیا ہے, تو کرپشن کا زنگ لگ چکا ہے تیر کو, تو تیر اب کند ہو چکا ہے, وہ اب شکار نہیں کر سکتا. اور شیر کے بھی جو ہے نا وہ کرپشن کی وجہ سے دانت اس کے بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں, وہ اب بالکل سرکس کا شیر بن گیا. ایک ہی شیر ہے میدان میں جو اس وقت اڈیالہ میں ہے. اچھا صحیح, تو بالکل صحیح بات ہے. زنگالود تیر کو کیا کرنا ہے یار, زنگالود تیر تو کباڑیا بھی نہیں لیتا. یہ بلاول صاحب کس کو تڑیاں مار رہے ہیں؟ صحیح, تو یہ نورا کشتی ہے ان کی آپس میں, یہ سٹیٹمنٹس, یہ بیان بازی, اور بلاول کیا سمپیتی لینے کی کوشش کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ووٹر سے؟ ضمیر صاحب آپ اتنے سادہ تو نہیں ہیں, آپ تو بڑے تیز ہیں. اور یہ 17-18 مہینے کی کہانی بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی, یہ وہی ہے کہ وہ کیا پنجابی کا شعر ہے کہ اتوں تو کھائی جاؤ کہ وچوں رولا پائی جاؤ, یہ وہی کہانی ہے. صحیح, یہ کوئی گینگ ہے, یہ وہی ہے, ایک کوئی گینگ ہے. اب امیتابھ بچن نے پھینکا تھا نا, دونوں طرف کے سکے کے وہ تصویریں ایک ہی ہیں. صحیح, مخالف ان کا ایک ہے عمران خان, یہ باقی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. صحیح, چلیں آپ نے یہ کہا یہ سب ایک ہیں, لیکن آپ کو اس وقت ایک ہونے کی ضرورت تھی. آپ کی پارٹی کے اندر سے بڑی عجیب قسم کی آوازیں, شیر افضل مروت, حامد خان, رؤوف حسن, یہ اس وقت اس وقت جب آپ بالکل الیکشنز کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور بالکل اس وقت اس قسم کی وائسز, ڈونٹ یو تھنک اٹس بٹ ڈسٹربنگ فار دا پارٹی؟ دیکھیں پارٹی میں تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن جو پاکستان کے لوگ ہیں ان کے لیے میٹر نہیں کرتا علی محمد کون ہے, کوئی اور کون ہے. ان کے لیے ایک چیز میٹر کرتی ہے, پاکستان اور عمران خان. انہوں نے ووٹ کرنا ہے پاکستان کے لیے عمران خان کے نام پہ. جو بھی کھڑا ہوگا تحریک انصاف سے وہ جیت جائے گا. باقی کوئی آسمان سے بھی اترا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت پاکستانی قوم اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہے. وہ ان کا فیصلہ بڑا کلیئر ہے, اور اسی وجہ سے تو الیکشن نہیں ہو رہا. جس دن کسی کو یہ یقین ہو جاتا کہ اب عوام عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, کب کا الیکشن ہو چکا ہوتا. وہ شیروانیاں بھی اب پرانی ہو گئی ہوتی, 2 دفعہ ڈرائی کلین ہو چکی ہوتی. لیکن جو کہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے, تو بس الیکشن آگے ہے اور پی ڈی ایم پیچھے ہے, اور کہانی یہی چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اتنا میٹر نہیں کرتی, نہیں ہونی چاہیے آپس میں اس طرح پبلکلی, نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکلی امچور بیہیویئر ہے. لیکن بہرحال بڑی جماعتوں میں جس میں عوام کی بڑی اکثریت ہو اور ایک جذباتیت کیفیت ہو, اس میں تھوڑی بہت ایسی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ ہماری جماعت میں کیپیبلٹی ہے, کور کمیٹی میں, ہماری سینئر لیڈرشپ میں, کہ اگر کوئی غلط فہمی ہے, سارے ہمارے بھائی ہیں, سارے قابل احترام ہیں, اور چاہے آپس میں جو کچھ بھی ہو, خان صاحب کے لیے سارے مل کر کھیل رہے ہیں. خان صاحب پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. صحیح, تو انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ میں نہیں دیکھ رہا. نہیں, تو مطلب ایک شخص نے بڑی پاپولیرٹی گین کی خاص طور پر کے پی میں, اور اسی کو اب آپ مطلب جو ہے ٹارگٹ کر کے اس کو سائڈ لائن کر رہے ہیں, تو وہ ایک امپیکٹ تو پڑتا ہے نا کہ جی مطلب وہ سندھ میں جاتا ہے تو اس کو بڑا وہ پذیرائی ملتی ہے, کے پی میں پذیرائی ملتی ہے, اور ایک دم لیڈرشپ کی طرف سے اس قسم کی اسٹیٹمنٹ آ جائیں کہ نہیں تم چھوڑ دو, تم سائڈ پہ ہو جاؤ, تو وہ ووٹر تھوڑا سا ڈس ہارٹنڈ تو ہوتا ہے نا پھر. نہیں, میرے خیال میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے بھی تو وہ بیرسٹر گور صاحب نے آج بڑی اچھی بات کی ہے. میرے خیال میں انشاءاللہ حل ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا کوئی بہت بڑا ایسا ایشو ہے جس سے پارٹی کو بہت بڑا کوئی نقصان ہو. بہتر ہوتا کہ پبلکلی ایسی بات نہ ہوتی, لیکن اگر ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ڈیل کر لیں گے. سارے جو ہیں بھائی ہیں پاکستان کے لیے, تحریک انصاف کے لیے اپنی کوشش کر لیں. صحیح. اب لیٹس سپوز دیٹ وی آر ان پوسٹ 8 فیبری ٹائم, کسی کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیں گے حکومت میں اگر آپ کے پاس اتنا نمبر نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حکومت بنا سکیں؟ دیکھیں, اگر ہمارے نظریے پہ کوئی ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو ہم بالکل کسی سے بات کریں گے. ہمارا نظریہ بڑا سمپل ہے, رول آف لا ہونا چاہیے, قانون کی حکمرانی ہوگی, ایوری تھنگ ول فال ان اٹس پلیس. تو اگر کوئی کرپشن کے خلاف ہے, کوئی میرٹ کے حق میں ہے, کوئی آزاد خارجہ پالیسی کے حق میں ہے,
जिस को एब्सोल्युटली नॉट पसंद है वो हमारे साथ बैठ सकता है। एब्सोल्युटली नॉट किसका? कि पाकिस्तान किसी की डिक्टेशन बाहर की ताकतों की नहीं लेगा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे एक दूसरे की तरफ, गुलामी नहीं करेंगे, चाहे जितने भी हम गरीब हों, जितने भी हम पे कर्जे हों, गुलामी हमने किसी की नहीं करी, गुलामी हमने उस रब की करनी। इस फलसफे पे कोई हमारे साथ बैठता है एक गैरतमंद खारजा पॉलिसी पे, एक मजबूत मईशत के लिए, एक ताकतवर मुल्क बनाने के लिए, जिसमें अवाम को एम्पावर किया जाए, जिसमें कोई VIP कल्चर ना हो, यही तहरीक इंसाफ के मैनिफेस्टोज हैं। आम आदमी को एम्पावर करना, आम आदमी को ताकतवर बनाना। सही, बिल्कुल सही। तो एक और बड़ी अजीब सी रूमर्स चल रही हैं कि साबिक चेयरमैन PTI वो थोड़े से अनॉयड हैं आरिफ अलवी साहब से और हामिद खान साहब। ये बड़ी पुरानी कहानी है। देखें, वो दोनों पुराने साथी हैं, उनको अपनी आपस की बातें आपस में करने दें। एक साबिक वज़ीर आज़म है, एक मौजूदा सदर है, एक साबिक फाउंडिंग चेयरमैन है, साबिक चेयरमैन है, दूसरे साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं। और मेरा तो जो है दोनों पे हक इसलिए है कि खान साहब को बतौर वज़ीर आज़म MNA मैंने वोट किया, और आरिफ अलवी साहब जो सेक्रेटरी जनरल के इलेक्शन में थे बतौर ज़िली सदर मतदान, उनको भी मैंने वोट किया। मैं समझता हूँ ये पुराने साथी हैं, आप उनमें जब बैठेंगे एक कप चाय पे तो गपशप में सारे गिले शिकवे अगर कोई है तो दूर हो जाएंगे। किसी और को ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर ऑफ PTIP इन KP एंड फ्यूचर ऑफ IPP इन पंजाब, क्योंकि अभी तक वो दोनों वहीं पे हैं, रिस्ट्रिक्टेड हैं, मतलब इतना बाहर किसी और सूबे में या वफाक में इतना नजर नहीं आ रहा। फ्यूचर उनका उतना ही तारीख है जितना एक रोशन दिन के बाद काली रात तारीख होती है, क्योंकि उनके साथ अवाम नहीं है ना। उनके साथ अवाम नहीं है। अवाम जिसके साथ है आपको पता है, तभी तो इलेक्शन नहीं हो रहे। खुदा के बंदे, नहीं, इलेक्शन तो अब हो रहे हैं ना 8 फरवरी को। मुझे आती नहीं है। 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं अली मोहम्मद खान। खुदा करके, अरे खुदा करके, और अल्लाह करे होंगे, और इसकी रखवाली दे रहे हैं आपके चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। एक चीज है, बड़े अरसे से बारिश नहीं हुई, तो बारिश की कमी जो है ना सेनेट में करारदादों ने पूरी की है। बारिश की तरह करारदादें बरस रही है सेनेट में। इलेक्शन ना कराओ, वो करा लो भाई, क्यों पाकिस्तान आवाम से इतना डरते हो, करा लो। नहीं, कुछ तो बड़े जेन्युइन कंसर्न है मौलाना फजलुर रहमान साहब के, वो तो मतलब इन कंसर्न्स की वजह से काबू तक चले गए। सबसे बड़ा जेन्युइन कंसर्न का ये है कि उनके पास वोट बैंक नहीं है। इससे बड़ा जेन्युइन कंसर्न कोई हो सकता है? अली मोहम्मद खान, लाइफ की थ्रेट है उनके, बाकायदा उनको थ्रेटन किया जा रहा है। उनका कोई वर्कर जो है, जो कैंडिडेट है, वो नहीं निकल पा रहा। खैबर से मैं बहुत से हमारे दोस्त हैं, वो नहीं निकल पा रहे कैंपेन के लिए। देखें, सबकी जिंदगी अहम है, सिर्फ मौलाना साहब की नहीं, सबकी। मैं उनके लिए भी दुआ हूँ, अल्लाह सबको महफूज रखे। उनके लोग तो कैंपेन कर रहे हैं, हमारे हलकों में हर जगह वो कैंपेन कर रहे हैं। हमारे लोगों को मसला है, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं, उनके लोग तो कर रहे हैं कैंपेन। PTI को मसला है, चापे, गिरफ्तारियां हैं, अभी इलेक्शन के दौरान भी लोगों को उठाया जा रहा है। मसले तो हमें हैं और तो किसी को नहीं। अच्छा, उनको नहीं है। वो कहते हैं कि जी कहीं कुछ इलाकों में, खास तौर पर KP और बलूचिस्तान में बहुत स्वेयर वेदर है, और वो भी एक मतलब प्रॉब्लम है। लोग चले आते हैं गर्म इलाकों में, सर्दियों की छुट्टियां होती हैं उनके इलाकों में, और स्कूलों में। और फिर दूसरा सबसे बड़ा सिक्योरिटी। तो वो तो 2 रीजंस ये दे रहे हैं बड़ी। देखिए, सिक्योरिटी का तो इंशाल्लाह हमें अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज और फौज पे मुकम्मल एतमाद है। पाकिस्तान को सिक्योर कर सकते हैं, और उसकी मिसाल आपने अभी आज सुबह देख ली, जिस तरह रिस्पांस कैलकुलेटेड आया है। जो यखनी का सर्दी का मसला है, तो उसका एक ही हल है कि मौलाना साहब की यखनी तो जो है वो देसी मुर्ग की यखनी पीने से ही दूर होगी, और चतरानी पट्टी हम उनको भिजवा देते हैं। तो सर्दी का बहाना बना के इलेक्शन से भागने की कोई जरूरत नहीं। सही। तो ये अभी बल्ले के निशान पे क्या है, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू? इंशाल्लाह हम कोई एवेन्यू खाली नहीं छोड़ेंगे, और हम चाहे कोई उम्मीद भी ना हो फिर भी हम जाएंगे। हम पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह। सही। लास्ट क्वेश्चन, तलखियां कैसे खत्म होंगी, और कोई एफर्ट कर रहे हैं आपके तलखियां खत्म हो सियासी जमातों में? क्योंकि पाकिस्तान अब और मतलब इस चीज का नहीं हो सकता। बहुत आसान है ज़मीर साहब, बहुत आसान है और बहुत मुश्किल भी। जब हमने पाकिस्तान को अपनी अना से बड़ा समझ लिया, तो हम अपनी अना के कोई हमाला से नीचे उतर आएंगे, और जब हम जमीन पे उतर आएंगे, हमको एक दूसरे नजर आना शुरू हो जाएंगे। सही। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगी डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, डिफेंस एनालिस्ट, और ईसा नकवी, जर्नलिस्ट एनालिस्ट। स्टे विद अस।
بیک ناظرین آپ کو معلوم ہے 17 جنوری کو ایران کی جانب سے پاکستان کی حدود میں بلوچستان میں حملہ ہوا اور جس میں 3 معصوم بچوں کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد جب پاکستان نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کیا تو ان کے حکام کی طرف سے ایک عجیب قسم کا رسپانس آیا اور اس میں کوئی شرمندگی یا معافی کی بات نہیں کی گئی اور صرف اپنی خود مختاری اور سالمیت اور سیکیورٹی کی بات کی گئی۔ پاکستان نے بھرپور کوشش کی ڈپلومیٹک طریقے سے تاکہ معاملات بہتر ہو سکیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بارہا مرتبہ ایران کو اس بات کا بتا چکا تھا کہ اس کی سرزمین سے پاکستان میں حملے کر رہے ہیں دہشت گرد، اور وہ جو حملہ آور تھے وہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے نامی گرامی ٹیررسٹ تھے، جن میں دوستہ ایلیس چیئرمین، باجر ایلیس سوغات، ساحل ایلیس شفق، اصغر ایلیس بشام اینڈ وزیر ایلیس وزی اور بھی بہت سارے تھے، اور ان کے ٹھکانوں کے متعلق بھی پاکستان ایران کو بتاتا رہا۔ لیکن اس حملے کے بعد ایران نے جو پاکستان کی خود مختاری پر حملہ کیا، اس کے بعد جب ساری کوششیں کر کے دیکھ لیں تو اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک باقاعدہ طور پر رسپانس کیا اور ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا اور 3 حملے کیے اور 3 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جو کہ ایران کی سرزمین میں موجود تھے، پاکستان میں جو حملہ آور ہوتے تھے دہشت گرد، اور انتہائی پریسیشن اور کیلکولیٹڈ رسپانس تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اور صرف ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا جن کی ان کے پاس مصدقہ پریسائز لوکیشنز موجود تھیں، اور ابھی تک تو جو ہے جو اطلاعات ہیں کہ وہ یہ ہیں کہ دہشت گردوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے ان 3 حملوں سے، اور اب تک توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے اب اس واقعے کے بعد جو پاکستان نے ریسپانس کیا ہے اس سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا اور امیچور ایکشن نہیں لے گا اور معاملات کو سفارتی بنیادوں پر ہینڈل کرے گا۔ انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے اس سیگمنٹ میں مجھے جوائن کیا ہے عیسیٰ حسن نقوی صاحب، سینئر جرنلسٹ، اینالسٹ اور انٹرنیشنل افیئرز پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ عیسیٰ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ، ڈیفنس اینالسٹ، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ عیسیٰ، اب ایک چیز تو سامنے آ گئی، ہم نے پوری بھرپور کوششیں کی، انٹرنیشنل پلیئرز نے بھی بیچ میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن جو رسپانس آ رہا تھا وہ ایسے تھا کہ بھئی میں نہ مانوں اور ہم نے جو کیا وہ صحیح کیا، اور کوئی شرمندگی نہیں، کوئی معافی نہیں، جس پر پاکستان نے پھر ان کو بتایا کہ بھئی ہمارے پاس بھی اطلاعات تھیں، اور ان کو 12 مرتبہ یہ بھی بتاتے رہے ہیں، یہ نہیں کہ پہلے اچانک یہ کر دیا۔ تو اس پر اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران اب شوڈ respond with maturity؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے، ایک تو اس کی توقع کسی کو نہیں تھی، خاص طور پر پاکستان اور ایران کی تعلقات کی اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں تو یہ واقعہ بالکل ہی غیر متوقع تھا، اور تقریباً ہر شخص ہی پاکستان میں، پوری دنیا میں حیران تھا کہ ایران نے پاکستان کی سرحد کے دوسری طرف جو کام کیا ہے، اور پاکستان کوئی عام ملک نہیں ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹ، ایٹمی قوت ہے، ایک بڑی پوٹنٹ ملٹری فورس ہے پاکستان کے پاس، اور پریسیجن سے ہٹ کرنے والے ہر قسمی ویپنز پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مختلف آسپیکٹس ہیں اس کو دیکھنے کے۔ میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو پاکستان کا جو رسپانس ہے، یہ رسپانس کیوں ضروری تھا؟ اس وجہ سے ضروری نہیں تھا کہ آپ نے ایران کے ساتھ کوئی سکور سیٹل کرنا ہے یا آپ نے ایران کے اوپر اپنی کوئی دفاعی برتری ثابت کرنی ہے۔ یقیناً یہ معاملہ جو ہے وہ صرف ڈپلومیٹکلی ہی ہینڈل ہو سکتا تھا، لیکن یہ حملہ کیے بغیر، یہ جواب دیے بغیر میسیجنگ یہ ہوتی ہمارے ایسٹرن نیبر کو کہ یہ تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہ جواب دے کر یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر کوئی دوست ملک بھی پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو، سوورینٹی کو چیلنج کرے گا تو چاہے آپ کے اس کے بہترین تعلقات موجود ہیں، یو ول رسپونڈ۔ تو یہاں پر ریسٹرینٹ والی بات بنتی نہیں تھی۔ اب رسپانس کو دیکھ لیں، رسپانس جو ہے وہ ویل کیلکولیٹڈ بھی تھا، پریسیجن کے ساتھ تھا، ویل میئرڈ رسپانس تھا، نہ ہی اس نے اس رسپانس میں اتنا بڑھ گیا کہ ایران کو جواب دینا پڑ جائے یا معاملہ ایسکلیشن کی طرف جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ رسپانس جو ہے، 7 جو لوگ مارے گئے، ایرانین نیوز ایجنسی نے ان کو کنفرم کیا، جو ڈپٹی گورنر ہیں سیستان کے انہوں نے کنفرم کیا، اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اس میں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نان ایرانینز تھے،
which means کہ پاکستان نے جو پاکستان کا موقف تھا اتنے عرصے سے وہ اس کو انہوں نے اسٹیبلش ہوا, سبسٹینشیٹ ہوا. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ ایرانین لیڈرشپ کے اوپر یہ دباؤ نہیں پڑے گا. اگر وہ ایرانی شہری ہوتے, کولیٹرل ڈیمیج ہوتا, تو پھر ان کے اوپر یہ دباؤ ہوتا کہ اب آپ جواب دیں. اب آ جائیں اس بات کی طرف کہ اس میں اب دو قسم کے فریق سامنے آ رہے ہیں انٹرنیشنلی. ایک وہ ہیں جو اس معاملے میں ایسکلیشن چاہتے ہیں. I'm talking about India and I'm talking about America. دونوں کی طرف سے انڈین میڈیا آپ دیکھ لیں, وہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے, اور امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول پر جس طریقے سے اس پر رسپونڈ کیا ہے, اس میں ایک وہ نظر آتی ہے, ارج نظر آتی ہے کہ کسی طریقے سے معاملات اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, جواب دینے کا حق, دہشت گرد ملک. دیکھیں امریکہ پوری دنیا کے ممالک کی سوورینٹی کو, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو سٹیمپیڈ کرتا ہے. اس کے اوپر وہ کبھی اس نے اس معاملات کا خیال نہیں رکھا. پاکستان میں اس کو اس کا خیال آ رہا ہے کہ کتنے بائیلیٹرل تعلقات کتنے اچھے ہیں ان کے اس ملک کے ساتھ, اور وہاں پہ بھی انہوں نے احتیاط نہیں. دوسرا ہے دنیا کی ایک اور بڑی قوت, وہ چائنا. چائنا نے ہمیں تحمل کا بھی کہا, ایران کو بھی کہا, اور خود میڈیشن بھی آفر کر دی. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ لک ٹورڈز چائنا ان کیس یہ ٹرکی ایز ویل. پروبیبلی روس کا بھی یہی رد عمل تھا کہ ایسکلیشن نہیں ہونی چاہیے, ایسکلیشن بھی نہیں ہونی چاہیے, اور میڈیشن کی بات بھی. چائنا نے میڈیشن آفر کی ہے پاکستان کو. اگر یہ بائیلیٹرلی آپ نہیں سمجھتے کہ ہینڈل ہو سکتا ہے, تو چائنا کا کردار اور چائنا کے جتنے سٹیکس ہیں وہ میرا خیال ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ایک اس میں رول ہوگا. ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ, ایک جو تاثر سامنے آیا کہ جی یہ جس طرح ابھی عیسیٰ نے بھی کہا کہ اٹ واز اے سرپرائز, مطلب ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایران ایسی حرکت کرے گا, اور انہوں نے کیا. اس کے بعد ہم نے پورا ڈپلومیٹکلی کوشش کی کہ ان کی طرف سے کوئی ایسا جواب آئے جس سے ہم ایسکلیشن کی طرف نہ جائیں, اور کم از کم اس جو آج رسپانس کیا ہے اس کی طرف بھی نہ جاتے. لیکن ان کی طرف سے جو وزیر خارجہ کے بیانات آئے وہ بھی بڑے عجیب سے تھے, اور انہوں نے کہا کہ مطلب ہماری سالمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیکیورٹی کو مقدم ماننے کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جی مطلب ہمارے ہم زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور کوئی اور چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. تو آج کا جو رسپانس ہے, ایک تو یہ کہ بہت کیلکولیٹڈ اور نو کولیٹرل ڈیمیج, 3 جو ہیں ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا, اور ابھی عیسیٰ ہی بتا رہے تھے کہ سستان کے گورنر نے کنفرم کیا کہ they were not Iranians جن کے اوپر حملہ ہوا. تو ایک تو پاکستان کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا کہ وہاں پر دہشت گرد BLF اور BLA والے موجود تھے. کیا کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ ایسی بات ہے, پاکستان نے جس چیز کا جواب دیا سنجیدگی سے وہ یہی ہے کہ پاکستان اس بات کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کسی بھی ملک کا علاقہ جو ہے ایک دہشت گردوں کے لیے پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے. پاکستان نے معتد بار جو ہے یہ معلومات جو ہے ایران کو بھی فراہم کی, اور اس کے بعد آپ نے یہ بات واضح بھی کی کہ افغانستان کے بعد ایران کی جو سرزمین ہے وہ ایک بین الاقوامی دہشت گرد اماج گاہ بن جائے. لیکن ہماری ہر کوشش کو جو ہے سنجیدہ نہیں سمجھا گیا. ظاہر ہے اب ایسی صورتحال میں جہاں ہمیں کلیئر اور پریزنٹ ڈینجر تھا کہ شاید ایران کے اندر کچھ فیصلے کیے جا رہے ہیں بالخصوص ان علاقوں سے جو پناہ گاہیں بن چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بڑے دہشت گردانہ کارروائی کی جائے, تو پاکستان نے اپنی عوام کی جان و مال کے تحفظ اور پھر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ آپ کسی صورت بھی دہشت گردوں کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. آپ نے بہت ڈیلیبریٹ جو ہے یہ ایکشن لیا, جس میں آپ نے راکٹس, جس میں آپ نے یونینیشن اسٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے, لیکن بہت پریسیشن کے ساتھ, تاکہ ایران کے اوپر یا ایرانی شہریوں کے اوپر یہ تاثر نہ جائے, اور نہ ہی یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم ایران کے ساتھ کوئی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنا پاکستان کا حق ہے اور پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے مقدم ہے. بالکل ڈاکٹر ماریہ, ایک جو عجیب سا تاثر ہے کہ کچھ ملک جو دشمن ملک ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ ایران کے ساتھ بھی دشمنی کر رہے ہیں, جو کہ ان واقعات کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسکلیشن چاہتے ہیں. اور میں واضح طور پر بھارت کے جے شنکر وہاں پہ موجود تھے 2 دن پہلے, اور اس کے بعد پھر یہ اچانک یہ واقعہ ہو جاتا ہے. تو اس تناظر میں آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ اب دوست ممالک جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, وہ تحمل کا کہہ رہے ہیں, اور ایسے ملک جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایران کے دشمن بھی بن رہے ہیں کہ وہ اس کو اکسا رہے ہیں کہ جناب نہیں آپ اسی طرح کی چڑھائی رکھیں.
فیصلہ کیا جتنے بھی گروہ ہیں وہ اتنے ہی بڑی دہشت گرد ہیں جتنے شاید ایران کے لیے یا ایران سے پڑھ کر بھی. کیونکہ پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہو 2011 میں جو اٹیکس ہوئے اس کے اندر بھی کچھ جو لوگ تھے وہ ایرانی نژاد کے بلوچ تھے, اور وہ بھی جندالہ یا شاید اس کے ساتھ منسلک جو مختلف دہشت گرد گروہ ہیں شاید ان کے ساتھ ان کے تانے بانے ملتے تھے. اب ایسی صورتحال میں جہاں پاکستان نے ہمیشہ یہ بات واضح کی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک واضح سٹانس رکھتے ہیں, تو ہم ایران سے توقع کر رہے تھے کہ وہ کمیونیکیشن چینلز استعمال کرتے اور پاکستان کو معلومات فراہم کرتے. لیکن یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر معلومات فراہم کیے کچھ کیے اپنی جو ہے خارجہ پالیسی کی ترجیحات کے اوپر, جس میں وہ ایران اور ہندوستان کو بہت قریب سمجھتے ہیں, یا کوئی اور وجوہات ہیں جس کے تحت انہوں نے 2 بچے جو ہے شہید کر دی اور 3 بچوں کو زخمی کر دیا, اور پاکستان کو اس بات کی کوئی وضاحت نہیں دی, اور پھر اس پالیسی کو بڑی مشرق وسطیٰ کی پالیسی کے ساتھ منسلک کر دیا. وہ بھی حیران کن ہے کیونکہ پاکستان کا موقف فلسطین کے اوپر اور کشمیر کے اوپر یکساں ہے. ہمارے لیے وہ دونوں ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا کوئی موازنہ نہیں اور اس کو امیڈیٹلی ختم ہونا چاہیے. بالکل صحیح. عیسیٰ, ایک جو میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے سامنے بھی ایک سوال رکھا کہ دشمنی صرف وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ ایران کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جو چاہتا ہے کہ ہم دونوں مطلب اس صورتحال میں اسکلیشن ہو. اور پاکستان نے آج جو یہ رسپانس دیا اس کے بعد پھر یہ کہہ رہے ہیں ایران کو کہ میرے خیال میں ڈپلومیٹکلی ٹیبل پر بیٹھ کر بات چیت کی جائے. اب ابھی تک کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں آئی کہ جو ایران نے جو حملہ کیا تھا وہاں پہ وہ جو ایران کو مطلوب دہشت گرد تھے وہ مارے گئے ہیں کہ نہیں مارے گئے, وہ کیا پریسائز اٹیک تھا یہ نہیں تھا, ایک یہ بھی بہت بڑا سوال ہے. اور دوسرا, جب ہم یہ بھی بات سامنے رکھتے ہیں ایران سے, ہم نے بہت زبردست پروٹیسٹ کیا کہ کلبھشن یادیو جو ہے وہ وہیں سے ایک تیار ہو کر پاکستان میں داخل چابہار کے راستے آیا تھا. اور اس کے بعد پھر جب ہم افغانستان کو کہتے ہیں کہ جی آپ کے بارڈر پاکستان کے بارڈرنگ ایریاز پہ سیف ہیونز ہیں دہشت گردوں کے اور وہ وہاں سے آتے ہیں, ایران کو بھی ہم بتاتے رہے اور دونوں کو یہ بتاتے رہے کہ را فنڈڈ ہیں, را ہی فنڈ کرتا تھا نا پاکستان کے جو مخالف دہشت گردی جو کر رہی تھی وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے. تو اس تناظر میں کیا اب دنیا کو یہ نہیں نظر آتا کہ انڈیا از پلئنگ اے ڈرٹی رول؟ دیکھیں انڈیا کا رول کیوں نظر نہیں آتا؟ بالکل نظر نہیں آتا. پہلی بات تو یہ نظر اس وجہ سے نہیں آتا کہ انڈیا جو ہے اس کو مارکیٹ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. انٹرنیشنلی جو ہے وہ خاص طور پر امریکہ, امریکن بلاک, اس کے جو اتحادی ہیں ان کے لیے وہ ایک بل واک ہے اگینسٹ چائنا. وہ چائنا اینٹی چائنا گیمز کر رہا ہے اس ریجن میں, تو اس کی ہیجمنی بنانا چاہتے ہیں. ویسٹرن بلاک جو ہے وہ اس کی ہر قسم کی غلطیاں, ہر قسم کی جو اس کی اسٹیٹ ٹیررزم ہے اس کے اوپر صرف نظر رکھتا ہے. اور یہ اس میں ظاہر ہے کہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ بھی ہیں, ان کے بزنس انٹرسٹ بھی ہیں, اور بدقسمتی سے گلف ممالک کے بھی ان کے ساتھ بزنس انٹرسٹ ہے. تو اس وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب پاکستان الیکشنرنگ کے فیز میں جا رہا ہے, اور ابھی جو پریس ریلیز آئی ہے ISPR کی, میرا خیال ہے کہ اس میں باقی تمام معاملات سے زیادہ سب سے امپورٹنٹ پیراگراف ہے جو آخری پیراگراف ہے, جس میں وے فارورڈ کے اوپر بات کی گئی ہے کہ وے فارورڈ پروڈنٹ یہ ہوگا کہ اس قسم کے معاملات کو بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. میں اس میں ایک تو فردر ایسکلیشن نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایسا ریزن موجود نہیں ہے کہ پاکستان مزید کچھ کرے. پاکستان نے جو کرنا تھا کر دیا, ایک ویل کیلکولیٹڈ رسپانس دینا اس وجہ سے ضروری تھا. ونس اگین میں کہوں گا کہ آپ نے سکور نہیں سیٹل کرنا تھا ایران سے, باقیوں کو میسج دینا تھا کہ اگر دوست ملک یہ کرے گا اس کے ساتھ بھی یہ جواب ہوگا. کو جائیے کہ آپ اس قسم کا کرنے کا کچھ سوچیں. الیکشن کا سال ہے انڈیا میں بھی, صرف پاکستان میں نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں پاکستان ایک پوائنٹ ہے الیکشنیئرنگ کا. وہاں کے جلسوں میں خطاب جو کرتے ہیں نریندر مودی یا دیگر لوگ, اس میں وہ بڑی بڑی بھڑکے مارتے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اور کوئی آپ کو پتہ ہے کہ فالس فلیگ آپریشنز کی ہسٹری ہے انڈیا کی جو پاکستان کے خلاف کرتا ہے. تو یہ بات تو طے ہے, یہ افغانستان ہو گیا, ایران ہو گیا, ٹیرر لانچ پیڈ کے طور پر استعمال تو ہوتے رہے ہیں, اور لیس گورنڈ ایریا میں کہوں گا موجود ہیں ایران والی سائیڈ پر کہ جہاں پر ان کا اپنا اس طریقے سے کنٹرول بھی نہیں ہے, اور وہاں پر اس قسم کی کارروائی ہوئی. یہ نارم نہیں بننا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی اے نارمل پریکٹس. پاکستان اور ایران کے درمیان افیکٹو اوپن چینلز ہیں, ڈپلومیٹک بھی, ملٹری بھی, جہاں پر رابطہ جو ہے وہ بیک ڈور ممالک کے درمیان ہوتا ہے. یہ جو سرحد کے پار دوسری طرف جا کر کسی اور ملک کی سوورن اسٹیٹ کی ٹیریٹری میں کوئی کارروائی کرنا انٹرنیشنل نارمز کے بھی خلاف ہے.
جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کے مطابق آپ کو اس کی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو رسپیکٹ کرنا ہے. تو آئی تھنک بیٹر سینس ہیز پریویلڈ, ناٹ جسٹ ول پریویل. آئی تھنک کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ دن میں معاملہ جو ہے وہ ایز اپ ہو جائے گا, معاملات بڑھیں گے نہیں. جی ناظرین, ایران اور پاکستان کے حوالے سے جو صورتحال بن رہی ہے اس پر گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان اور عیسیٰ نقوی موجود ہیں. اسٹے ود اس. ڈاکٹر ماریہ صاحبہ, کل نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہم نے طلب کر لیا. اب ایک چیز ہو چکی ہوئی ہے, ہم پہلا جو ریئیکشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا, اور ایرانی سفیر جو کہ واپس گئے ہوئے تھے تہران, ان کو کہا کہ ان کو واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کیا. اب اس کے بعد جس طرح آج ابھی جو پریس ریلیز ہے ISPR کی, اس کا لاسٹ پیرا اگر آپ الاؤ کریں تو میں پڑھ دیتا ہوں. گوئنگ فارورڈ, dialogue and cooperation is deemed prudent in resolving bilateral issues between the two neighboring brotherly countries. تو یہ آپ اس کو اب دیکھ رہی ہیں, بیکاز ایکسٹریم لائن ہم لے چکے ہوئے ہیں, ہم نے رسپانس بھی کر دیا, حملہ بھی کر دیا, اور ہم نے وہ جو ایک ڈپلومیٹک جو طریقہ ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے جو ہے وہ کر لیا. تو اب آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ ہاؤ دس تھنگ وڈ ریزالو, مطلب اگین ہاؤ وڈ وی بی سٹنگ آن دا ٹیبل ود ایران؟ دیکھیں, ہمارا ایران کے ساتھ تو کوئی جنگ نہیں, ہم نے بھی یہ جو کارروائی کی یہ دہشت گردوں کے خلاف کی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو علاقہ ہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, بالخصوص پاکستان کے خلاف. تیسری بات یہ ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں اور دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں, اور نہ ہی ان کی کوئی ریاست ہے, کیونکہ جو لوگ ہتھیار استعمال کرتے ہیں اور دوسری ملک کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کر یہ کرتے ہیں اور کسی تیسرے ملک کے اندر جا کے دہشت گردی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے وہ اس خطے کی سلامتی کے لیے کام نہیں کر رہے. پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس خطے نے آگے بڑھنا ہے, اور اقتصادی طور پہ ہمارے بہت سارے مفادات ہیں جو ایران کے ساتھ منسلک ہیں, اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اپنے مسائل کو ایک باضابطہ ایک بڑی ریاست کے طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ طے کریں, اور ان کو طے کرنے کا طریقہ جو ہے نیگوشیٹڈ فورمز کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ آپ یک طرفہ فیصلے کریں, یک طرفہ عسکری کارروائی کریں اور پھر یہ سوچیں کہ دوسری طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا. رد عمل آتا بھی ہے اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. آگے کیا ہوگا, ظاہر ہے یہ کل جو ہے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر یہ بات واضح ہوئے گی, جس میں آپ کے پلسز بھی, یعنی کہ آپ کی جو مثبت طرف جانے کی جو پاسبلٹیز ہیں اس کے اوپر بھی کام ہوگا, اور اگر یہ منفی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کام ہوگا. لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات جو ہے جو پاکستان کی عوام ہے ان تک بھی یہ بات واضح کرنا ہے کہ پاکستان کی عوام کی جان و مال کا تحفظ اور بالخصوص پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کرنا پاکستان کی اولین ترجیح ہے, اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے. لیکن اس سے بڑھ کر ہم علاقائی تعاون اور سلامتی چاہتے ہیں, اور اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مشترکہ مسائل کا حل بھی مشترکہ ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ایران اس بات کو سمجھے گا کہ یہ جو کارروائی تھی وہ ایران کے خلاف نہیں لیکن دہشت گرد تنظیم کے خلاف تھی. صحیح. عیسیٰ, امریکہ کی طرف سے جو رسپانس آیا مس ملر کا, وہ کہتی ہیں کہ ایران نے 3 ملکوں کی سوورینٹی پہ اٹیک کیا, عراق, شام اور پاکستان, اور اس کو باقاعدہ طور پر ڈکلیئر کیا کہ جی مطلب ایران از دا ہب فرام ویئر ٹیررزم از بینگ اسپانسرڈ آؤٹ سائڈ ایران. اب یہ بھی ایک بہت سخت سٹیٹمنٹس ہیں. اب پاکستان کو اپنا بائلیٹرل ریلیشنز مطلب ڈیفینیٹلی کمیٹی آف ورلڈ میں آپ رہتے ہیں, آپ کو سب کے ساتھ بیلنس کرنے کی ضرورت پڑے گی. ہاؤ ڈیفیکلٹ دیٹ وڈ بی فار پاکستان کہ آپ مطلب اس کو سبسکرائب کریں وٹ امریکہ از ٹیلنگ یو. دیکھیں, ایک تو امریکہ جو ہے اس کو جو لیکچرز وہ دیتا ہے پوری دنیا کے ممالک کو, اور دے ڈو ناٹ واک دا ٹاک. آپ جو ملک پوری دنیا میں کانفلکٹس بیچتا ہے, جس کا یہ بزنس ہے کہ مختلف ممالک کے درمیان لڑائیاں ہوں اور کانفلکٹس کے نتیجے میں وہ اپنی اسلحے کی انڈسٹری کو بھی چلاتا ہے اور اس دنیا پہ اپنی ہیجمنی کو مزید جو ہے اس کے پنجے گاڑتا ہے, تو ان کے لیے تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کہیں. کیا کون سا ملک رہا ہے جو دنیا کے ہر ملک کی سوورینٹی کو بریچ کرتا ہے؟ تقریباً مور اور لیس تقریباً دنیا کے آدھے سے زیادہ ملک ایسے ہیں جن کی سوورینٹی کو امریکہ نے کبھی نہ کبھی بریچ کیا. رجیم چینج آپریشنز وہ کرتا ہے, اسپائی نیٹ ورک وہ چلاتا ہے,
पूरी दुनिया में आकर मुख्तलिफ कॉन्फ्लिक्ट्स की ओनरशिप वो लेता है और फिर ग्लोबल पुलिस मैन का रोल जो प्ले करने का शौक़ है ऑब्वियसली। यहाँ पर देखें एक रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल इंटरलोक्यूटर के तौर पर चाइना ने जिस तरीके से पिच किया कि हम डीएस्केलेट करवाते हैं, हम इस मामले को नहीं चाहते कि बढ़े। अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि इन द बैकयार्ड ऑफ चाइना एक शोरिश रहे, एक कॉन्फ्लिक्ट रहे। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस पॉइंट पर होगी। पाकिस्तान और ईरान की सरहद कहाँ मिलती है? उस जगह पर मिलती है जहाँ से BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ने गुजरना है। इंडिया को ये क्यों सूट करती है? उनका भी एक ही पर्पज़ है, वो है BRI को, CPEC को फ्लॉप करना, कि वो फेल हो जाए और यहाँ पर एक शोरिश जो है वो रहे। सबको मालूम है कि जो मुख्तलिफ BLF है, BLA है, ये जितने भी वो ग्रुप्स हैं जो ऑपरेट करते हैं, जिन्होंने हमला करवाया, यानी कि सिर्फ इससे हट के आप मुझे बता दें कि दासुब डैम अटैक से लेकर सरीना कोयटा की पार्किंग में बॉम्बिंग से लेकर PC गवादर पर हमले से लेकर चाइनीज़ कॉन्सुलेट से हमले से लेकर ये जो जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं ये किसने किए? क्या ये इंडिपेंडेंटली यहाँ के कोई लोग थे जो कर रहे थे? उनका इंटरनेशनल कनेक्शन क्या था? और फिर वही जो उनके ऊपर बैठे हुए, जो उनके बैक एंड के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, वही फिर आपको ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ठीक है, ईरान ने किया, हमारी सॉवरेनिटी ब्रीच किया है, हम अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं, जानते हैं, हमने उसका मुजाहिरा भी कर दिया अमली। इन लेस देन 30 आवर्स हमने प्रिसीजन के साथ अटैक किया है, और अटैक ऐसे किया है कि जहाँ पर ईरानियंस ने, उसके मैं आपको बता रहा हूँ, जो तफसीलात बता रहा हूँ। तो अगर हम एक काम करना जानते हैं तो वी शुड नॉट बी टोल्ड कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। इट हैज़ टू बी इंडिजिनस, इट हैज़ टू बी आवर्स, जिसकी ओनरशिप पाकिस्तान की लीडरशिप ले और पाकिस्तान की मिलिट्री ले और पाकिस्तान के अवाम टू द सेटिस्फेक्शन, उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होना चाहिए। एंड आई थिंक मैं दोबारा एक बात, मुसलसल जब से ये वाक़या हुआ है, जब से पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि इट वॉज नॉट नेसेसरी, बहुत ज़रूरी नहीं था कि हमने कोई साबित करना था कि हम ईरान से बरतर हैं। वो सबको मालूम है कि वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, ऑफ कोर्स, मतलब दैट इज, और हमारी जरूरी इस वजह से था कि बाकी सबको मैसेज जाए कि अगर ईरान को जवाब दिया जा सकता है तो आपको तो जरूर दिया जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर मारिया साहबा, चाइना ने कह दिया कि हम सालसी कराने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो अमेरिका का गुस्सा बेसिकली ईरान पर इजराइल की वजह से भी है, और इजराइल के ऊपर बहुत एक सख्त मौक़िफ़ है ईरान का, और एक वजह यह भी हो सकती है अब पाकिस्तान, मतलब अगर वाकई तौर पर चाइना को एज ए के बिठा लेता है कि जी चलें आए, बैठ जाएं और हमारी बातचीत करवाएं, तो हाउ वुड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिएक्ट टू दैट? देखिए, पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, और आज के वाक़े के बाद आपने ये दुनिया को साबित कर दिया। हमारे ताल्लुकात ज़रूर है मुख्तलिफ ममालिक के साथ, लेकिन जहाँ आपकी रेड लाइन्स हैं, आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो आपके मफादात हैं, आप उनके लिए एक इनफरादी फैसला भी कर सकते हैं और मुश्किल फैसला भी कर सकते हैं, और ये आज आपने करके दिखाया। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की तरफ जाए। हम इस किस्म की मुख्तलिफ किस्म की जंगों के अंदर पाकिस्तान को हिस्सेदार नहीं बनाना चाहते। अमेरिका ईरान के साथ जंग लड़ना चाहता है तो अपनी जंग वो खुद लड़े। जहाँ तक ईरान पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात है, हमारे इक़्तिसादी मफादात हैं एक दूसरे के साथ। हमारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर एक बहुत बड़ा स्टेक है। हम ये चाहते हैं कि इस जो वाक़े को उसी ज़ुमरे में देखा जाए जिस ज़ुमरे में पाकिस्तान को इसका जो है सामना था। पहली बात तो ये कि आप इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि पनाहगाहें मौजूद हों जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करें। दूसरी बात ये कि अगर पाकिस्तान कोई डोसियर शेयर करता है तो आप उम्मीद रखते हैं कि आपके हमसाए ममालिक उस बात की संजीदगी को समझेंगे, क्योंकि वो इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होती हैं और वो हकायक पर मबनी होती हैं। और तीसरी तरफ अगर उनके भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो हमें हकायक पेश करें। देखिए, हमने तो नाम दिए, हमने तो ये भी बताया कौन शख्स था, क्या था, किधर था, कैसे था, जो कुछ भी है। उनकी तरफ से क्या बयानियां आए हैं? उनकी तरफ से तो एक आपने मुबहिम सी बात की, एक दहशतगर्द गिरोह है, उसकी तरफ किया। आगे से आपने जिस चीज का सामना हुआ, दो बच्चों की शहादत, ये तो आप किसी सूरत इजाजत नहीं दे सकते कि आप जिसका जो दिल चाहे वो इस किस्म की मिसल अटैक्स करे और आपके को शहीद करे। रही बात
बाकी कि क्या हम चाइना का खैर मकदम करेंगे, हम चाइना का खैर मकदम करेंगे, हम रूस का खैर मकदम करेंगे, हम तुर्की का खैर मकदम करेंगे, हम उन तमाम रियासतों का खैर मकदम करेंगे जो ये समझते हैं कि इस वक्त इस खित्ते की सलामती इलाकाई ताउन के साथ मुंसलिक है, और हम उम्मीद रखते हैं कि ईरान भी इस बात को समझेगा। उनकी जो जंग मशरक़ वस्ता में है वो उनकी जंग है, हमारे साथ जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर उनके लिए भी बेहतर ये है कि हमसाय ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात रखें और इसको तरजीह दें। जी बिल्कुल सही। ईसा, फाइनल कमेंट। एक प्रोजेक्ट था ईरान पाकिस्तान, पहले इंडिया भी था, IPI गैस प्रोजेक्ट, वो फिर उसके बाद ईरान पाकिस्तान का होकर रह गया, अभी भी उसमें गुंजाइश है। अब तो सिर्फ ईरान होकर रह गया। अब सिर्फ ईरान होकर रह गया। अब पाकिस्तान और ईरान के बहुत ज्यादा कॉमन इंटरेस्ट हैं, जिस तरह डॉक्टर मारिया ने भी कहा कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, कॉमन इंटरेस्ट हैं, और इससे इंडिया भी बेसिकली बेनिफिट कर सकता था अगर ये गैस पाइपलाइन थ्रू आउट पाकिस्तान से गुजर के इंडिया भी चली जाती। तो ये अब इस सूरत हाल को देखकर ईरान को शुड रियलाइज कि यार मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दीज डिटेल्स, हम अगर वो हमें बताएं तो हम प्रॉब्ली बेहतर तरीके से उन दहशतगर्दों को यहां पे टैकल कर सकते हैं, इंस्टेड के दे ब्रीचिंग आवर सॉवरेनिटी। देखें, जिंदुल्ला के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब्दुल मालिक रेगी किसकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन पे पकड़ा गया? पाकिस्तान की। उनके कंसर्न्स हैं, और इतने भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फेंक देने वाले हों, कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हैं। पाकिस्तान के उससे ज़्यादा कंसर्न्स हैं। तो दोनों तरफ के जब कंसर्न्स होते हैं तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म होता है, वो मैकेनिज़्म मौजूद था। जहाँ तक बात यह कि ये जो एपिसोड हुआ है इस पे लूजिंग एंड पे ईरान है। ईरान को पूरी दुनिया में डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना है। एक मुल्क है जिसके साथ उसके ताल्लुकात चाहे को बहुत ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन ना हो, लेकिन एक मुल्क जो आपके साथ खड़ा होता है और आप जिसके साथ खड़े होते हैं, आपका 959 किलोमीटर का बॉर्डर मिलता है। पहले सिर्फ ताफ्तान की बॉर्डर ओपनिंग थी, अब गब्द रमदान मंद पशीन आपके बॉर्डर ओपनिंग खुल गई है। ITI जो प्रोजेक्ट है, जो कंटेनर ट्रेन का प्रोजेक्ट है, वो चल पड़ा। थोड़ी बहुत जैसी कैसी ट्रेड पाकिस्तान के साथ रास्ते से, ज़मीनी रास्ते से है। अब चाइना के साथ उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का 25 साल का मुआहदा $400 अरब का है। उसमें से जो सामान जाना है, जो पेट्रोल जाना है, जो उनके पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान के पाकिस्तान के रास्ते से, तो ये ऑब्वियसली फिर ब्रिक्स हो गया, दीगर बहुत सारे फोरम्स हैं वहां पर। फ्यूचर में अभी जो कोऑपरेशन है, like the sanity should prevail, so the final word is कि sanity should prevail and we should sit on the table and handle the issues diplomatically। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान, ईसा नकवी, आप दोनों का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।